अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंटरमीडिएट पार्ट 1 इस्लामियत इख्तियारी। हमने इंटरमीडिएट पार्ट 1 इस्लामियत इख्तियारी का हिस्सा दोम तरीक़े इस्लाम शुरू किया था, जिसमें हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी के बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले लेक्चर में हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी में आपके ख़ानदान, आपकी पैदाइश से लेकर आपकी 35 बरस की उम्र तक जो थी हमने बात की थी कि आपकी 35 बरस की उम्र में आपका किरदार, आपका वक़ार क्या था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कौन कौन से अहम वाक़यात रूनुमा हुए थे। अब हम बात करेंगे बाअसत की, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस उम्र की जब आपको नबूवत अता की गई। सबसे हम पहले देखेंगे दिपाचे नबूवत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तख्लीक के कायनात का मकसूद थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो आपकी वजह से कायनात को तख्लीक किया गया। आप कायनात को तख्लीक करने का मकसद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक ज़मीन और आसमानों की पैदाइश से भी पहले खलक हो चुका था, यानी अल्लाह ताला ने आपके नूर को सबसे पहले पैदा फरमाया था। कई अंबिया अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी की बशारत दी थी। तौरात और अंजील में भी इस किस्म की पेशगोइयाँ मौजूद थी। यही वजह थी कि तौरात और अंजील को जानने वाले, उनको पढ़ने वाले जो राहिब थे, वो अच्छी तरह से जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। आप ही वो अहमद हैं जिनका ज़िक्र तौरात और अंजील में मौजूद है। लिहाजा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के इब्तिदाई 40 साल दिबाचा नबूवत थे। दिबाचा कहते हैं किसी चीज़ के कंटेंट्स को तैयार करने को। तो लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत जो थी वो 40 साल की उम्र में अता की गई। तो 40 साल से पहले जो आपकी ज़िंदगी थी वो आपका दिबाचा नबूवत थी, यानी आपको नबूवत के लिए तैयार करने के लिए अल्लाह ताला ने आपके अंदर जो था आपके किरदार की आला खूबियों को जो था वो डाल दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा, चचा और दादा की निगाहों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला मुस्तकबिल को बांप लिया था। अरब के शिर्क और बुत परस्ती के माहौल में परवरिश पाने वाली इस नरम व मुनफरिद शख्सियत ने बातिल और मुशरिकाना रसूमात से इज्तनाब फरमाया। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बराह रास्त खुदावंद आलम की निगरानी में पकीज़गी और तहारत से गुजर रही थी। यानी यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नबूवत से पहले ही अपने हिफ्ज़ व ईमान में, अपनी जो रहमत है उसके दामन में आपको समेट लिया था। और आपकी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तरबियत थी वो अल्लाह ताला ने खुद अपनी निगरानी में करवाई, ताकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत का ऐलान करें तो लोग आपके आला वक़ार, आपके किरदार पर शक ना करते हुए आपकी जो ऐलान नबूवत है उसको कबूल कर लें। एक बात काबिल गौर है यहाँ पर कि जब हमने किसी के सामने कोई अपनी चीज़ को बयान करना होता है तो हम पहले उसके लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने कोई टॉपिक जो है अपनी किसी कोई एक हमने अपनी किसी चीज़ के बारे में अनाउंसमेंट करनी है, अपने बारे में कोई फ़ैसला जो है वो लोगों को सुनाना होता है, लोगों को अपनी उस फैसले की तरफ हमने राग़ब करना होता है, उस तरफ माइल करना होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले लोगों में उसके जो फ़ायदे हैं उस अपने आप को मनवाते हैं कि लोग जो हैं हमें जाने, हमारे जो काबिलियत है उसको जाने, ताकि हम जब लोगों के सामने अपनी बात रखें तो लोग हमारी बात पर आंखें बंद करके यकीन कर लें। तो इसी तरह हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो 40 साल से पहले थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इतना ही आला और पकीज़ा बनाया था कि जब आप अपनी ऐलान नबूवत करें तो लोग जो थे वो बगैर किसी एतराज़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत पर ईमान ले आए। लिहाजा आज हम देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का आगाज़ कहाँ से हुआ। गारे हिरा में खलवत गज़ीनी, यानी गारे हिरा में अकेले वक़्त गुजारना। ऐलान नबूवत से कुछ अरसे कबल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा से 3 मील के फासले पर गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाते और अपना वक़्त गौर फ़िक्र में बसर फरमाते। खलवत के यानी तन्हाई के इन पुरसकून लम्हात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इबादत फरमाई इसे तहनस कहते हैं। ये आपने याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि तहनस से क्या मुराद है। तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हीरा में जो अपनी इबादत का वक़्त गुजारा नबूवत से पहले उसे तहनस कहते हैं। रफ्ता रफ्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोयाए सादिका यानी सच्चे ख्वाब नज़र आने लगे। रोयाई कहते हैं ख्वाब को और सादिका सच्चे, यानी जो कुछ हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को ख्वाब में देखते दिन को वही वाक़यात हकीकी ज़िंदगी में पेश आ जाते। ये भी एक वही की किस्म होती है। अल्लाह ताला जब अपने नबियों पर वही नाजिल करते हैं तो पहले उन्हें इसके लिए तैयार करते हैं। जो सच्चे वाक़यात का नज़र आना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के लिए एक किस्म से तैयार करना ही था।
نزول وحی۔ اچھا، نزول وحی سے پہلے تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں جا کر خلوت میں اپنا وقت یعنی تنہائی میں اپنا وقت کیوں گزارا کرتے تھے؟ تو لہٰذا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو بت پرستی کرتے دیکھتے تھے، آپ جب لوگوں کو دیکھتے تھے تو وہ اپنے ہاتھوں سے اور پتھروں کے بنائے گئے بتوں کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبیعت میں بہت بے چینی، بہت اضطراب محسوس کرتے۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ غلط ہے، دین ابراہیمی پر وہ قائم تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے بعد آنے والے تمام نبیوں نے توحید کی جو تھی وہ دعوت دی تھی، تو لہٰذا آپ لوگوں کو منع کرتے اور لوگ اس بات سے منع نہیں آتے تھے، اس لیے آپ کو فکر کرنے کے لیے اس ماحول سے بیزار ہو کر آپ غار ہیرا میں جا کر کہیں کہیں ہفتے گزارتے تھے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنا سر جھکاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت جو تھے وہ طلب کرتے تھے لوگوں کے لیے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ کی نزول وحی اب دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو تھی وہ کس طرح سے نازل کی گئی۔ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہو چکی تو ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول غار ہیرا میں عبادت میں مصروف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اقرا پڑھیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھنے والا نہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں عبادت کر رہے تھے، آپ وہاں پر غور و فکر میں مصروف تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تھوڑا سا گھبرا گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اقرا پڑھیے۔ آپ نے کچھ بعض کتابوں میں یہ ذکر ہے یا پھر بعض لوگ اس کا مطلب جو ہے وہ کہتے ہیں اقرا کا مطلب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اقرا پڑھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، لا اقری، کہ میں پڑھنے نہیں جانتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا نہیں آتا تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو نئے الفاظ آپ کو سکھا رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ الفاظ نہیں پڑھنے والا، یعنی میں ان الفاظ کو ابھی نہیں جانتا، مجھے وہ پڑھنے نہیں آتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھنے والا نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کر بھینچا اور پھر عرض کیا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا، 3 بار ایسا ہوا۔ آخر میں جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ العلق کی ابتدائی 3 آیات سنائی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ یہاں پر ایک چیز کی آپ نے کریکشن کرنی ہے، آپ کی کتاب میں یہاں پر لکھا گیا ہے کہ سورہ العلق کی پہلی 3 آیات، لیکن صحیح جو ہے وہ یہ ہے کہ سورہ العلق کی پہلی 5 آیات جو تھی وہ پہلی وحی میں نازل کی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلی وحی میں آپ کو سورہ العلق کی پہلی 5 آیات سکھائی تھی۔ یہ وحی کا آغاز تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی ذمہ داریوں کا بوجھ جان پڑا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلاح عالم کا مشکل فریضہ سر انجام دینا تھا، یعنی اب 40 سال سے پہلی وحی کے بعد آپ کی نبوت کا جو سلسلہ تھا یہ شروع ہو چکا تھا۔ جب پہلی وحی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ اتنے بڑے ہیں کہ ان کا ایک پر جو ہے وہ پورے مشرق کی طرف پھیلا ہوا ہے اور ایک پر جو ہے وہ پورے مغرب کی طرف پھیلا ہوا ہے۔ آپ تھوڑے خوفزدہ ہو گئے، آپ تھوڑے ڈر گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب آپ کو اپنے سینے کے ساتھ زور سے بھینچا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے وحی کے جو کلمات تھے وہ سکھائے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آئے تو آپ پسینے سے شرابور تھے، آپ بہت کانپ رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ کی بیوی نے آپ پر چادر اڑا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا واقعہ بتایا کہ غار ہیرا میں انہیں آج کیا واقعہ جو تھا وہ پیش آیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پھوپھی زاد بھائی یعنی کزن کے پاس لیں گے جس کا نام تھا ورقہ بن نوفل۔ ورقہ بن نوفل آپ کے کزن کا نام تھا، آپ کے پھوپھی زاد بھائی کا نام تھا اور وہ توریت کے بہت بڑے راہب تھے، وہ توریت کو اور انجیل کو اچھی طرح سے جاننے والے تھے۔ لہذا جب ورقہ بن نوفل کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں جو واقعہ تھا وہ بتایا تو وہ فوراً پہچان گئے کہ یہ وہی فرشتہ تھا جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی وہی لے کر آیا کرتا تھا۔ ورقہ بن نوفل نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے وہی آخری نبی ہیں جن کا ذکر توریت اور انجیل میں احمد کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کی ہے اور آپ خاتم المرسلین ہیں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ نے کبھی کسی کا برا نہیں کیا، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ بھی آپ کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے اور آپ کی ہر قدم پر مدد فرمائیں گے۔ لہذا پہلی وحی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں کچھ وقفہ آ گیا، 6 ماہ تک پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی۔ تو وحی کے اس وقفے کو، جو کہ 6 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوگی، اسے فترۃ الوحی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی وحی کا وقفہ۔ 6 ماہ کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسری وحی نازل ہوئی۔ اب جب پہلی وحی نازل ہوگی، اللہ تعالیٰ نے آپ پر پہلی وحی نازل کر دی، تو یہاں سے آپ نے اپنی تبلیغ کا پھر آغاز شروع کیا۔ پہلی وحی کے 3 ماہ بعد، یہاں پر 3 ماہ لکھا ہے لیکن تاریخ کی زیادہ تر کتابوں میں 6 ماہ کا ذکر ہے۔ تو پہلی وحی کے 6 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی نازل ہوئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو ڈرائیں اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریں۔ ڈرائیں کس سے؟ اپنے رب سے ڈرائیں کہ وہ بت پرستی سے باز آ جائیں اور لوگوں کو بت پرستی سے منع فرمائیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ تبلیغ شروع کی۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم نہیں دیا تھا کہ آپ کھلے عام جو ہے وہ تبلیغ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ سب سے پہلے آپ اپنے اہل خانہ یعنی خاندان کو اور قابل اعتماد جو دوست ہیں، یعنی جو بھروسے میں ہیں آپ کے دوست، ان کے سامنے اپنی دعوت حق پیش کریں۔ لہذا جو شخص جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھا، اسی قدر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حسن اخلاق کا معترف بھی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے عورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ، مردوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں حضرت علی اور غلاموں میں آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارث جو تھے وہ اسلام سے وابستہ ہوئے۔ لہذا یہ شارٹ کوسچن میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام جو ہے وہ کس نے قبول کیا؟ تو حضرت خدیجہ نے۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ حضرت علی نے، اور اس وقت حضرت علی کی عمر صرف 10 سال تھی۔ اور غلاموں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ حضرت زید بن حارث نے۔ لہذا پھر حضرت ابوبکر صدیق کے اثر و رسوخ سے حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص جو تھے وہ داخلہ اسلام میں داخل ہوئے۔ سابقین اسلام میں یعنی سب سے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا پورا کنبہ یعنی ان کا پورا خاندان، حضرت حباب، سعید بن زید، حضرت ارقم مخزومی اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں۔ یعنی کہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اولین سابقین میں جو تھا اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر یقین کرتے ہوئے انہوں نے آپ کا جو صدائے حق تھی اس پر لبیک کہا۔ اب اعلانیہ تبلیغ۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک تقریباً خفیہ تبلیغ کرتے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم دے دیا۔ 3 سال تک خفیہ تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ الحجر کی آیت نمبر 94 جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، کہ جس امر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے اسے برملا بیان کیجیے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پہلے بھی آپ سے اعلانیہ تبلیغ کروا سکتے تھے، لیکن ہر ایک کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے درجات رکھے۔ تو تبلیغ کے کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلا درجہ یہی رکھا کہ آپ کے خاندان اور آپ کے جو اہل احباب ہیں، آپ کے جو دوست ہیں، وہ پہلے اسلام قبول کریں ہو تاکہ آپ کو جو ہے وہ تھوڑا حوصلہ ہو جائے، آپ کے بازو جو ہیں وہ مضبوط اللہ تعالیٰ کر دیں ان کے ذریعے سے۔ جب آپ کے متعدد دوستوں نے اور آپ کے خاندان میں سے کچھ لوگوں نے جب اسلام قبول کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط ہو گیا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا اسلام کی دعوت پھر دینا شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کی، اور اس کے کچھ عرصے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل کی۔ سورہ الشورى آیت نمبر 214 اللہ تعالیٰ نے بیان کی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ یعنی کھلا اعلانیہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو یعنی آپ کے جو قریب میں تھے ان کو ڈرائے اللہ کے عذاب سے کہ وہ بت پرستی سے باز آ جائیں اور خدا کی توحید پر قائم ہو جائیں۔
کوہ صفا سے دعوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو ایک روز کوہ صفا یعنی صفا مروہ کی جو پہاڑی ہے اس میں سے صفا کے دامن میں اکٹھا کیا اور ان سے یوں مخاطب ہوئے کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا میری بات پر یقین کرو گے؟ لوگ جو تھے وہ ایک زبان میں بولے تو آپ نے آپ سے سچ کے سوا کچھ نہیں سوچا، آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ سچ بولا ہے، لہذا ہم آپ کی بات پر یقین کریں گے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میری بات مان لو، خدا ایک ہے، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تم پر شدید عذاب نازل ہوگا۔ اس پر اہل مکہ اور سب سے پہلے جو تھے وہ آپ کا جو چچا تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے کزن میں تھے جو اور آپ کے خاندانی چچا تھے، ان کا جس کا نام ابو جہل ہے، اصل نام اس کا عمر بن حشام ہے، لیکن ابو جہل کیونکہ یہ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا تھا، اس لیے اس کو ابو جہل کے نام سے یعنی جاہلوں کا باپ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو لہذا سب سے پہلے آپ کے چچا ابو جہل نے آپ پر سوال کیا، اس کے بعد جو مکہ کے سردار تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو کر اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنے قبیلے والوں کو دعوت دیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلوں والوں کے لیے ایک دعوت کا اہتمام فرمایا یعنی کھانے کا اہتمام فرمایا اور تمام خاندانوں والوں کو وہاں پر اکٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو دین اور دنیا دونوں میں کامیابی کا واحد ذریعہ ہے، اس بارے گناہ کو اٹھانے میں میرا کون ساتھ دے گا؟ لوگ خاموش رہے، لیکن اس وقت حضرت علی اٹھے اور فرمایا، مجھ کو عشوب چشم ہے اور میری ٹانگیں پتلی ہیں، یعنی میری ان کو دیکھنے میں جو تھا وہ مسئلہ تھا، ان کی آنکھوں میں جو تھی وہ پانی بہتا رہتا تھا، اس کو عشوب چشم کہتے ہیں، اور ان کی ٹانگیں جو تھیں وہ کمزور تھی اور میں عمر میں سب سے چھوٹا ہوں، لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں میں سب سے پہلے اور آپ کے خاندان میں اس وقت جب آپ نے دعوت بلائی تھی اپنے قبیلے والوں کی تو حضرت علی سب سے پہلے اٹھے اور آپ کے ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ کفار کی مخالفت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی بنا پر اسلام جو تھا وہ ہر روز زیادہ سے زیادہ پھیلنے لگا۔ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد جو تھی وہ مشرکین مکہ کو بالکل بھی نہ اچھی لگتی تھی۔ قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت حق سے باز رکھنے کے لیے بہت سارے لالچ دیے، انہوں نے آپ کو دولت، مرتبہ، عہدہ، منصب، ہر چیز کا لالچ دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو ٹھکرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ہیلا کارگر نہ ہوا یعنی جب ان کی کوئی بھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مانی تو پھر ان لوگوں نے جو مسلمانوں پر ظلم کرنے شروع کر دیے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسجد حرام میں یعنی خانہ کعبہ میں توحید پر تقریر کی۔ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر مشرکین ان پر ٹوٹ پڑے، ان کے خاندان بنو تمیم کو خبر ہوئی، وہ دورے آئے، مشرکین کو ہٹا کر حضرت ابوبکر کو بھی ہوشی کی حالت میں اٹھا کر گھر لے گئے۔ ہوش آنے پر حضرت ابوبکر کی زبان پر پہلا جملہ یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خیریت سے ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت انہیں اس وقت بھی مطلوب تھی جبکہ وہ خود جو تھے وہ زخمی حالت میں تھے۔ حضرت حباب بن ارد ایک قریشی سردار عاص بن وائل کے غلام تھے۔ قبول اسلام پر کفار انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے۔ دوپہر کو ننگے بدن زمین پر لٹا دیتے، جب اس سے بھی جی نہ بڑھتا تو آگ میں تپائے پتھروں پر دراز کر دیتے۔ حضرت صہیب رومی ایرانی حکومت کے ایک گورنر کے بیٹے تھے، رومیوں نے گرفتار کر کے غلام بنا لیا۔ مکہ پہنچ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں لٹا دیتے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں بہت دکھ اٹھائے۔ ابو جہل نے انہیں مار مار کر اندھا کر دیا اور کہا کہ یہ لات و عزیٰ نے تیری بینائی چھین لی ہے، یعنی وہ اپنے بتوں سے نام لے کر کہا کرتے تھے کہ تم نے ان کی نافرمانی کی ہے اس لیے انہوں نے تمہاری آنکھوں کی بینائی چھین لی۔ انہوں نے جواب دیا کہ میرا خدا میری بینائی لٹانے پر قادر ہے۔ اگلی صبح ان کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی سردار امیہ بن خلف کے غلام تھے، انہوں نے تپتی ہوئی سنگلاخ زمین پر یعنی پتھریلی زمین پر لٹا کر ان کے سینے پر پتھر رکھ دیتا، کبھی انہیں بچوں کے حوالے کر دیتا جو گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ظلم و ستم سے خود بھی محفوظ نہ رہے۔ ابو لہب کی بیوی ابو لہب جو کہ آپ کے چچا تھے جنہوں نے آپ کے پیدا ہونے کی خوشی میں سویبہ لونڈی کو آزاد کیا تھا، ابو لہب کی بیوی جمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھاتی تھی۔ ابو جہل اور ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کستے تھے، تانے دیتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے اور دین تبلیغ کو روکنے کی ہر کوشش کرتے تھے۔
ابو لہب کی وفات کے بعد ابو لہب جو تھے وہ خواب میں نظر آئے کسی کو، اور انہوں نے پوچھا ابو لہب کو کہ تمہارا کیا حال ہے؟ ابو لہب سخت عذاب میں گرفتار تھا، کیونکہ اس نے ساری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور ان کو اذیتیں پہنچائیں۔ لیکن ابو لہب نے خواب میں اس آدمی کو بیان کیا کہ میرا سارا جسم جو ہے وہ عذاب میں تپتا رہتا ہے، صرف میری ایک شہادت کی انگلی جو ہے یہ عذاب میں مبتلا نہیں رہتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، پیدائش ہوئی تھی، تو جب سویبہ لونڈی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری لے کر ابو لہب کے پاس آئی تھی، تو ابو لہب نے اسی شہادت کی انگلی سے اشارہ کر کے اس لونڈی کو آزاد کر دیا تھا۔ لہٰذا یہ اس کی برکت سے کہ اس نے اس لونڈی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کیا تھا، صرف وہ انگلی، شہادت کی انگلی اس کی عذاب سے محفوظ تھی۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ قریش کی مخالفت کے اسباب کیا تھے۔ حالانکہ قریش کے لوگ جو تھے، یعنی وہاں کے عیسائی جو تھے، وہاں کے یہودی جو تھے، ابو لہب تھا، ابو جہل تھا، وہ تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امین کے معترف تھے، یعنی وہ اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور آپ ہمیشہ سچی بات کہتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی قریش کے لوگ جو تھے وہ آپ کی مخالفت کرتے تھے۔ اس کی وجوہات کیا تھی؟ یہاں پر ان کی وجوہات دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کی وجہ تھی بت پرستی کی پختہ عادت، کہ قریش جو تھے وہ سالوں سے شرک اور بت پرستی کے عادی بن چکے تھے، لہذا وہ اپنے آباء و اجداد کی رسومات کو ترک کرنا جو تھا وہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کی عزت جو ہے اس سے کم ہوگی اور یہ انہیں بہت مشکل لگتا تھا، لہذا اتنے سال جو وہ اپنی بت پرستی کی ان کے اندر پختہ عادت تھی، اس وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو توحید کا پیغام تھا اس پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ دوسرا، ان کی سیادت کو خطرہ، یعنی سرداری کو خطرہ تھا۔ سرداران قریش اپنے آپ کو عرب میں معزز اور افضل سمجھتے تھے، یعنی قریش قبیلے کے جو سردار تھے، ابو لہب تھا، ابو جہل تھے، یہ لوگ اپنے آپ کو معزز ترین سمجھتے تھے۔ دعوت اسلام کے ان کی سیادت کو خطرہ حق ہو گیا، اس لیے وہ مخالفت پر اتر آئے، یعنی وہ اس بات کو اس طرح سے سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قبول کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردار بن جائیں گے، ان کی سرداری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو لہذا اپنی سرداری کو بچانے کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توحید کے پیغام پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ بد اخلاقیاں، قریش مکہ میں بہت ساری بد اخلاقیاں پائی جاتی تھیں۔ اسلام ان کی مذمت کرتا تھا، یعنی اسلام انہیں ان سے منع کرتا تھا۔ قریش اپنی اصلاح کرنے کی بجائے اسلام کے مخالف ہو گئے، کہ بجائے اس کے کہ وہ اسلام نے جن بری باتوں سے انہیں منع کیا تھا وہ ان باتوں سے دور ہو جاتے، وہ اپنی ضد اور انا کی وجہ سے ان باتوں پر ڈٹ گئے۔ نسلی امتیاز، قریش مکہ نسلی امتیاز کے قائل تھے، یعنی ان میں نسل میں فرق پایا جاتا تھا، کوئی بہت معزز تھا ان میں تو کوئی غلام تھا جس کو کم تر سمجھا جاتا تھا، جبکہ اسلام نے آقا اور غلام، عربی اور عجمی کی تفریق کو ختم کر دیا۔ اس سے ان کی قبائلی غرور اور تفاخر کو ٹھیس پہنچی تو انہوں نے اسلام کی مخالفت شروع کر دی، یعنی جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا دوسرے لوگوں نے اسلام قبول کیا تو عرب کے جو امیر لوگ تھے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، تو وہ کہتے تھے کہ یہ غریبوں کا دین ہے، یہ غریب دین جو ہے یہ غریبوں کے لیے ہے، لہذا جب اسلام نے انہیں درس دیا کہ آقا اور غلام، عربی اور عجمی جو ہیں وہ ایک جتنے ہیں، تو اس بات نے انہیں اور غصے میں مبتلا کر دیا کہ غلام جو ہیں وہ ہمارے برابر کس طرح سے ہو سکتے ہیں، تو اپنے نسلی امتیاز کو، اپنے غرور کو، اپنے فخر کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے اسلام کی مخالفت شروع کی۔ بنو ہاشم سے دشمنی، بنو ہاشم سے کچھ قبائل کو پرانی دشمنی تھی، وہ ہاشمی قیادت کو قبول کرنا نہیں چاہتے تھے، لہذا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو تھا وہ بنو ہاشم تھا، آپ کے پردادا کا نام ہاشم تھا، تو آپ کے جو قبیلے تھے اس سے جو دوسرے قبیلوں کی دشمنی تھی، اب وہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قبول کر لیتے، آپ کو اللہ کا حریف رسول مان لیتے تو قیادت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سردار مانتے، آپ کی اطاعت کرتے، تو یہ انہیں لگتا ہے کہ پھر جو سرداری جو ہے وہ ہمارے قبیلوں سے چھن جائے گی اور بنی ہاشم کو حاصل ہو جائے گی، لہذا بنو ہاشم کو سرداری نہ دینے کے لیے انہوں نے اسلام کی مخالفت شروع کی۔ قبلے کا مسئلہ، ابتدائی اسلام میں مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی تھا جو کہ فلسطین میں ہے، اور جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیر کروایا تھا۔ اس سے اہل مکہ کو گمان ہوا یعنی انہوں نے یہ سوچا کہ شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیت کو رواج دینا چاہتے ہیں، کیونکہ عیسائی جو تھے وہ اپنی عبادت بیت المقدس کی طرف یعنی
مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے کرتے تھے. اس لیے قریشی نے جو مشرک تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عیسائیوں کو جو ہے وہ برتری دینا چاہتے ہیں, ان کو زیادہ درجہ دینا چاہتے ہیں. لہذا قریش جو تھے وہ عیسائیوں کے سخت مخالف تھے, اس لیے وہ مسلمانوں کے بھی خلاف ہو گئے. معاشی حالت کمزور ہونے کا خدشہ. قریش مکہ جو تھے وہ کعبہ کے متولی تھے. بیت اللہ پر جو نذرانے چڑھائے جاتے وہ ان کی آمدنی کا بڑا ذریعہ تھا. انہیں خدشہ تھا کہ اسلام غالب آ گیا تو ان کی معاشی حالت مفلوج ہو کر رہ جائے گی, اس لیے وہ اسلام کو دبا دینا چاہتے تھے. یعنی ابو جہل جو تھا وہ ان لوگوں میں شامل تھا جو کہ خانہ کعبہ کے متولی تھے. ابو لہب بھی انہی لوگوں میں شامل تھا جو کہ خانہ کعبہ کی نگرانی کیا کرتے تھے. لہذا خانہ کعبہ کا پر جو لوگ چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے گوشت کی صورت میں, پیسوں کی صورت میں, مال و دولت کی صورت میں, سونے چاندی کی صورت میں, وہ تمام ان میں برابر کے حصے میں بانٹا جاتا تھا. اب انہیں اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر اسلام غالب آ گیا, ہم نے اسلام کو قبول کر لیا, تو یہ تمام خدشے نذرانے جو خانہ کعبہ میں چڑھائے جاتے ہیں یہ ختم کر دیے جائیں گے. لہذا انہیں اپنی آمدنی جو تھی وہ کم ہوتی ہوئی نظر آئی. وہ اپنی معاشی حالت کو دیکھ کر انہیں کام کرنا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی, جو نذرانوں میں وہ اپنا حصہ لیتے ہیں یہ ختم کرنا پڑے گا. تو اس بات کو یہ جانتے ہوئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کے دعوے دار ہیں, انہوں نے جان بوجھ کر صرف یہ مال و دولت حاصل کرنے کے لیے اور اپنی انا کی خاطر اسلام کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے رہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جس میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے لے کر آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت حاصل ہوئی اور قریش مکہ کی مخالفت تک ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے آپ نے مکہ میں اپنا اعلان نبوت کیا, لوگوں نے آپ پر اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا, اور یہ ظلم و ستم کی وجوہات کیا تھی, اس مخالفت کی وجہ کیا تھی, یہ آج ہم نے ڈیٹیل سے اس لیکچر میں پڑھا. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم اب بات کریں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دفاع کے لیے کیا احکامات دیے. تو بتائیے یہیں پر کمپلیٹ ہوتا ہے. اللہ حافظ. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں, اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.